बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हम साल अव्वल का जो है सबक नंबर 5 अदीब की इज़्ज़त हमने शुरू किया था। उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। सकीना जो उसकी वाइफ़ का नाम है, ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसको भी अंडरलाइन करें। अदीब का जो ये अदीब की इज़्ज़त चैप्टर है। तुमने नाहक वहाँ जाना मंजूर किया, लिख देते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन फटे हालों जाना और भी बुरा है। ये उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया कि जब दावतनामा आया था तो आप लिख देते कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, आपको नहीं जाना चाहिए, और जिस तरह के आपके हालात हैं, फटे हाल, बुरे हाल हैं, नामुनासिब सूरत में, अच्छे कपड़े भी मुयस्सर नहीं हैं, तो इस सूरत में जाना तो और भी बुरा है। कमर ने फ़लासफ़रों किसी संजीदगी से कहा। अब ये बहुत संजीदा हुआ खड़ा है और फ़लासफ़र की तरह बोल रहा है। कहता है जिन्हें खुदा ने दिल और समझ दी है वो आदमियों का लिबास नहीं देखते, यानी बज़िद है जाने में। वो कहता है कि वो लोग समझते हैं कि मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे पास इतना ठाट बाट पैसा अयाशी नहीं है, लेकिन जिनको खुदा ने अक्ल दी है वो आदमी का लिबास नहीं देखते, उनके मुंह देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है कि राजा साहब ने मदऊ किया है, कोई वजह तो है कि पूरे शहर में जो मुझे दावतनामा मिला शहरियों में से, तो कोई वजह तो है कि मुझे जो दावत दी गई है। मैं कोई ओहदेदार नहीं, ज़िम्मेदार नहीं, जागीरदार नहीं, मतलब वो उन लोगों के ये जो ओहदे गिनवा रहा है कि वो लोग हैं जिनकी इज़्ज़त माशरे में होती है। वो कहते हैं मैं ना तो कोई ओहदा रखता हूँ, ना मेरे पास कोई ज़मीनें हैं, ना जगीरें हैं, ठेकेदार मैं नहीं हूँ, बस मामूली शायर हूँ। और शायर की कीमत उसकी नज़में होती है, कपड़े नहीं। जितना अच्छा अदब से वो वाबस्ता होता है, जितना उसका अच्छा अदब है, उतना ही वो उसकी इज़्ज़त है। इस नुक्ता निगाह से मुझे किसी सामने नादम होने की ज़रूरत नहीं है, यानी शर्मिंदा होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे शायरी की वजह से बुलाया है, ना कि मुझे अमीर आदमी समझकर। सकीना उनकी सादगी पर तरस खाकर बोली, तुम ख़यालात की दुनिया में रहते रहते हकीकी दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गए हो, कि तुम्हारे जो हालात हैं ना, सारा दिन तो रहते हो अकेले, दुनिया तुम देखते नहीं हो, दुनिया के हालात का तुम्हें पता नहीं है, तो लगता है कि तुम नावाकिफ़ हो गए कि दुनिया क्या चाहती है, क्या चल रहा है। मैं कहती हूँ कि राजा साहब के यहाँ लोगों को की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों ही पर पड़ेगी, क्योंकि राजा साहब के यहाँ जितने लोग मदऊ होंगे वो सब के सब अमीर होंगे, उनकी गाड़ियाँ होंगी, उनके ठाट बाट होंगे, उनके अच्छे खासे बेश कीमत लिबास होंगे, वो हर एक दूसरे का मवाजना करते हैं। तुम वहाँ फटे हाल वहाँ जा रहे हो। सादगी ज़रूर अच्छी चीज़ है, मैं मानती हूँ कि सादगी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके मानी ये तो नहीं है कि आदमी बेवकूफ़ बन जाए। आप जो कहते हैं कि सादा हूँ, गरीब हूँ, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बेवकूफ़ बन जाएं और अमीरों की महफिल में इन हालात में जाके बैठ जाएं। तो कमर को इस दलील में कुछ जान नज़र आई कि बात तो ये सच कह रही है कि जिससे मेरे कपड़े हैं, जूते हैं, जैसे मेरी हालत है, मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए। अहले नज़र की तरह उन्हें अपनी गलतियों के एतराफ़ में पसो पेश ना होता था, जो यानी एतराफ़ कर लेते थे, मान जाते थे, जो बात उनकी गलत है वो उसमें तामुल नहीं करते थे, हिचकिचाहट नहीं होती थी, बल्कि मान जाते थे कि क्योंकि ये आदत है अहले बसीरत की, सूझबूझ रखने वाले लोगों की, तो ये आदत उनकी थी। तो फिर कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि चिराग जल जाने के बाद जाऊँ, यानी जब अंधेरा हो जाए मगरिब के बाद, उस वक्त जाऊँ ताकि लोगों को ना पता चले कि मैं कैसे कपड़े पहन के जा रहा हूँ। तो बीवी कहती है कि मैं तो कहती हूँ जाओ ही क्यों, जाना ही नहीं चाहिए। अब ये जो पैरा है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है। मतलब आप इसको ज़रा इसकी मतलब समझिए, कहना क्या चाहता है। मैं पहले पैरा रीड करता हूँ। वो कहते हैं अब तुमको कैसे समझाऊँ। हर शख्स के दिल में इज़्ज़त व एहतराम की भूख होती है। तुम पूछोगी कि भूख क्यों होती है? इसलिए कि हमारी रूह के इर्तिका की एक मंजिल है। हम उस अजीम शान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी दुनिया में हाज़िर व नाज़िर है।
جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ اس لیے جاہ و رفت علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میں اس ہوس کو معیوب نہیں سمجھتا، ہاں چونکہ دل میں ذوف ہے۔ اہل دنیا کی حرف گیریوں کا خیال قدم بہ قدم دامنگیر ہو جاتا ہے۔ یہ پیرا یہاں تک، یہ بہت امپورٹنٹ پیرا ہے، اس کی تشریح جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا چیپٹر سے مواد کم ملتا ہے، تو آپ اس کو اب ذرا دیکھیں، غور سے سنیں کہ پہلی بات تو میں اس کی آپ کو معنی بتاؤں کہ یہ ہماری، اس نے کہا اس میں کہ یہ ہماری روح کی ایک منزل ہے، یعنی انسان کی یہ خواہش فطری ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اس خواہش کی تکمیل سے اس کی روح آسودہ ہوتی ہے، اسے ترقی ملتی ہے۔ عظیم الشان طاقت سے مراد مصنف کی اللہ تبارک تعالی ہے۔ جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات جزوی طور پر انسان میں بھی ہونی چاہیے، مثلا رحم دلی، شفقت، عفو درگزر کی صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہیں انتہا درجے کی ہیں، تو یہی صفات بندے میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ہونی چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں کہ یعنی تم پر اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق و اوصاف پیدا کرو، یعنی تم اپنے اندر اللہ کے اخلاق و اوصاف پیدا کرو، یہ ترجمہ ہے۔ اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اعزاز کا معنی عزت وقار، امر حکم، جاہ و رفت کا معنی بلند مرتبہ، اور یہ اس کے معنی ہیں۔ پھر میں آپ کو تھوڑا اس کا پیراگرافیکلی اس کی آپ کو تشریح بتاتا ہوں۔ مصنف اس پیرے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ قمر صاحب جو فلسفیانہ انداز لیے ہوئے تھے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میری بات شاید نہ سمجھ پاؤ کہ ہر انسان کے اندر عزت و احترام و توقیر و مرتبہ شہرت کی بھوک ہوتی ہے، اور لوگوں سے توقع کرتا ہے وہ کہ اس کا احترام کریں، اس کے فن کی قدردانی ہو اور معاشرے میں اس کا کوئی جائز مقام ہو۔ یہ بات کہتے کہتے قمر صاحب کو خیال آیا کہ جانے اس کی بیوی یہ باتیں سمجھ پائے گی کہ نہیں۔ انہوں نے خود ہی وضاحت کی، اور وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس میں روح پھونکی، یہ انسان اللہ کے وجود کا حصہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ کل ہے اور انسان اس کا جزو ہے، تو جزو میں کل کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے فرمانبردار بنتے ہیں۔ اس طرح انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی خوبیوں کو تسلیم کیا جائے، اس لیے مقام و مرتبے اور علم و فضل کے حصول کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ چاہت فطرت کے مطابق ہے اور بلند مرتبے تک پہنچنے کی ایک منزل یا مرحلہ ہے۔ اللہ نے بھی اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور ترجمہ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں قمر کہ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور مجھ جیسا کمزور دل انسان اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ مصنف نے یہ باتیں صوفیانہ مسلک کے مطابق لکھی ہیں کہ انسان اپنے رب کا ایک جزو و عکس ہی تو ہے۔ یہ اس کا پیرا جو ہے اس کا مفہوم بنتا ہے۔ تشریح میں اس کا حصہ بنائیے گا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ اور اس کے نیکسٹ پیرا میں وہ کہتا ہے مصنف کہ سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے، گلا چھڑانا جان چھڑانا، گلا چھڑانے کے لیے جان چھڑانے کے لیے کہا اچھا بھائی جاؤ، اچھا بھائی آپ جاؤ، اور میں اب اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل سوچتے جاؤ کہ کل کیا کریں گے۔ آج تو اب دعوت پہ جا رہے ہو، چونکہ ان کے ہاں معاشی لحاظ سے وہ کمزور تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ اس کو ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دماغ میں وہی خرابی آ جائے کہ میں نواب ہوں، کل کے لیے ہمارے کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور کل کے لیے سوچتے جاؤ کہ کل کیا کرنا ہے۔ تو
وہ کہتی ہے کہ کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا رہ گیا ہے، ایک آنا اور رہ گیا ہے، جن سے قرض مل سکتا تھا ان سے لے چکی، جس سے لیا اسے دینے کی نوبت ہی نہیں آئی، نہ کہیں سے پیسے آئے نہ ان کو واپس کیا، تو وہ دروازے بند ہیں۔ مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ نہ تو ہم ہمسایوں سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے کون سے واپس کر دیے ہیں، اس لیے کل کا سوچو کہ کل کیا کرنا ہے۔ تو قمر نے آگے جواب دیا کہ وہ 2-1 اخباروں سے روپیہ آنے والا ہے جو لکھتے تھے، وہاں سے شاید کچھ پیسے آ جائیں اور اس سے دیکھتے ہیں شاید وہ کل تک آ جائیں، اور اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے تو کیا فکر ہے، اگر ہم بھوکے بھی رہ جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کام کرنا، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے، یعنی اس کے باوجود بھی ہم بھوکے رہتے ہیں، تو میرا کیا قصور ہے اس میں، مر ہی تو جاؤں گا۔ ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں، یعنی یہی ہے نا کہ بھوک سے مر جاؤں گا تو مر جاؤں، یہ تو نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا اور مر گیا ہوں، میں تو کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر مجھے موت آتی ہے تو آ جائے، ہمارے جیسے کئی مرتے ہیں روز، دنیا کا کوئی کام بند ہوا ہے؟ کوئی کام بند نہیں ہوتا۔ تم ہی کہو میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے، یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے زیادہ بتاؤ کہ میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں، جو میری اندر صلاحیت ہے میں اس کو پورا بروئے کار لا رہا ہوں اور اپنا کام کر رہا ہوں، تو آپ خود بتاؤ کہ میں تو مر ہی تو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مر جاؤں، اس میں کیا ہے، اور اس سے وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں، یعنی ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے اور میں رات دن لکھ رہا ہوں۔ لوگ سیر تفریح کرنے کھیلنے کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ حرام ہے، میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھیل تفریح جو ہے میرے کام میں رکاوٹ نہ بن جائے، میں وہی کام کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی۔ بہت زبردست بات کی اس نے کہ ہنستا ہے جب انسان بالکل جو ہے وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو، ہنستا تب ہے کہ جب اسے کوئی ذہنی طور پہ کوئی ٹینشن نہ ہو۔ لیکن یہ کیا کرتا، وہ کہتے ہیں میں تو مہینوں تک نہیں ہنسا، نہ پریشانیاں ہٹیں اور نہ ہم ہنس سکے۔ عید کے دن بھی میں نے تعطیل نہیں منائی، یعنی عید کے دن بھی میں لکھتا رہا، بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں۔ سوچو تم بیمار تھیں اور میرے پاس حکیم کے پاس جانے کے لیے وقت نہ تھا، ایک تو وقت کی بات کرتا ہے کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اور دوسرا یہ بھی ثابت کر رہا ہے کہ حکیم کے پاس جاتے تو پیسہ کہاں سے آتا۔ اگر دنیا نہیں قدر کرتی نہ کرے، اس میں دنیا کا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ میرے ادب سے اور میرے ان لکھی ہوئی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو نہ اٹھائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یا وہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ یعنی چراغ تو جل رہا ہے، وہ آگ لیے ہوئے ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے ہوئے ہے، اس کا مقصد لوگوں کو روشنی دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے آگے گتا رکھ دے، کوئی دیوار کھڑی کر دے، تو چراغ کا کیا قصور ہے؟ چراغ تو کام کر رہا ہے، چراغ تو اپنی روشنی دے رہا ہے۔ لیکن اگر لوگ اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو نہ اٹھائیں، اس سے چراغ کا کوئی مطلب نہیں۔ میرا بھی ایسا کون سا دوست ہے یا شناسہ واقف ہے جس کا میں شرمندہ احسان نہیں ہوں۔ اب وہ چونکہ وہ کہہ رہی تھی نا کہ ہمسایوں سے مانگ لیا، واپس نہیں کیے پیسے، تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی ہر دوست سے مانگ چکا ہوں، جتنا میرے دوست تھے سب کے احسان میرے اوپر ہیں، یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ ضرور پے کر دے گا، دے دے گا، خواہ وہ میری کچھ زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے دوست بھی تو اسی لیول کے ہوں گے، ان کے دوستوں کے پاس بھی تو سرمایہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس کی مدد کر چکے تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ اور پیسے تو نہیں دے سکتے، لیکن ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ان کے ہاں میرے لیے ہمدردی ضرور ہے۔
میری خوشی کے لیے اس قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے، پھر اس کو یہ فٹ پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ ایک رئیس نے میری قدر کی ہے اور میرے ادب کا احترام کیا اور میری قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے مجھے اپنی دعوت میں بلایا ہے۔ پھر معاً اچانک ان پر نشہ سا چھا گیا، پھر وہی نشہ، وہی کہ میں بڑا آدمی ہوں اصل میں، تو اگر میں نہ ہوتا تو لوگ مجھے کبھی نہ بلاتے، اتنے بڑے آدمی نے بلایا ہے، راجہ جسے مدعو کرے وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا، عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں ہے، اگر آپ بھی کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں معمولی آدمی ہوں تو پھر اس عقل کا قصور ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی میری کہ میں کتنا باعزت احترام کے قابل شخص ہوں۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ شام کے وقت آخر باضد رہے اور روانگی اختیار کی۔ شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی اچکن اور سڑے ہوئے جوتے، وہی جو پہلے جس کا اچکن کا ذکر آیا ہے وہ لے آئے، وہی اچکن پہنی اور جوتے جن کا چمڑا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد خشک ہو چکا ہے وہ پہن لیے سڑے ہوئے، بے تکی سی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گنوار اچکے سے لگتے تھے، جاہل، گنوار جاہل، ان پڑھ، چور وہ معلوم ہوتے تھے، ڈیل ڈول اور چہرے مورے کے آدمی ہوتے، یعنی اگر وہ قد و قامت والے ہوتے، کچھ روبدار شخصیت ہوتی تو اس ٹھاٹھ میں بھی ایک شان ہوتی۔ فربہی یعنی موٹاپا بجائے خود باروب شے ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے، یعنی جو ادبی خدمت کرتا ہے، جو ادیب ہے، اور فربہی اور موٹاپا اس میں آپس میں لگتا ہے کوئی دشمنی ہے۔ اور یہ بات اس نے، یہ آبجیکٹو بہت امپورٹنٹ ہے کہ فربہی بجائے خود باروب شے ہے، اس کو ضرور انڈر لائن کریں، امپورٹنٹ ہے۔ اور ادبی خدمت اور جو ہے وہ خدا واسطے کا بیر، کہتے ہیں خواہ مخواہ کی دشمنی ہے، آپس میں لگتا ہے کہ بلا وجہ کی مخالفت ہے ان کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیے کہ اس میں سوز نہیں، لوچ نہیں، دل نہیں، کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ہیلدی قسم کا ادیب نظر آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر جو ہے کوئی دکھ درد، اندرونی کرب یا نرمی، نزاکت، ملائمت، لچک نہیں ہے۔ پھر بھی اکڑے جاتے تھے، ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا، کیونکہ وہ دعوت پہ جا رہے ہیں، بہت ہیوی دعوت ہے، بہت بڑے لوگوں کی دعوت ہے، پھر جا رہے ہیں بالکل اکڑ کے، تکبر ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کا ایک ایک عضو جو ہے اس سے غرور ٹپک رہا ہے، یعنی جو فخر ہے ان کے اپنے ادب پر اور اپنے آپ پر وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے۔ عموماً ایسے ہوتا تھا کہ جیسے گھر سے نکلتے تھے تو دکانداروں کو، چونکہ ایک ایک کو تو پیسے دینے تھے، تو ان سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے، لیکن آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے سے جا رہے تھے، آج وہ ان کے تقاضوں کا دندان شکن جواب دینے کو تیار تھے، آج وہ یہی سمجھتے تھے کہ آج کوئی بلائے سی، کوئی مجھ سے پیسے پوچھے سی، کوئی مجھ سے مطالبہ کرے سی، وہ سخت قسم کا، یعنی مانی دانت توڑنے والا ایسا لفظی جو ہے سخت قسم کا جواب دینے کو تیار تھے۔ پہلے تو آنکھ بچا کر، پہلو بچا کر گریز کرتے ہوئے نکلتے تھے، بچتے بچاتے نکل جاتے تھے، لیکن آج وہ سامنے چل رہے تھے۔ اور مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا، رش تھا، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ جس رقم کو وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے وہ دکانداروں کی نگاہوں میں شاید معمولی تھی، یا کم از کم ایسی نہ تھی جس کی خاطر وہ کسی کی عزت اتار کر رکھتے، کیونکہ اس بیچارے کو نے تو کبھی پیسے دیکھے نہیں، اس کے لیے تو معمولی رقم بھی بہت بڑی رقم تھی، لیکن دکاندار نے ان کی طرف نہیں دیکھا، یہ سمجھا شاید جو پیسے میں نے دینے ہیں وہ ان کے لیے اہم نہیں ہیں۔ اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے آگے لکھا مصنف نے کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے کسی کی بےزتی کر دی جائے۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا، جی نہ بھرا، کیونکہ کسی نے اس کو آواز نہیں دی۔ تب دوسرا چکر لگایا، پھر بھی کسی نے نہیں بلایا، تو تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حافظ صمد کی دکان پر کھڑے ہو گئے خود ہی جا کے، کہ اب انہوں نے تو بلایا نہیں، چلو خود ہی جاؤ، ان کو منہ دکھاؤ کیا کہتے ہیں۔ تو حافظ صاحب بساتی کا کام کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دکان ہوتی ہے جس کو پرچون کی دکان کہتے ہیں، محلے کی دکان، وہ کرتے تھے۔ قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے۔ چھاتا کا معنی چھتری، وہ شاید کبھی کسی حد سے پہلے لی تھی انہوں نے، تو اس نے حوالہ دے دیا کہ واہ سبحان اللہ، ایسے 150 گاہک مل جائیں تو دیوالیہ نکل جائے۔ اب تو دن بہت ہو گئے صاحب، کیونکہ وہ خود جا کے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس نے مطالبہ رکھ دیا پیسوں کا کہ آپ نے چھتری لی تھی ادھار لی تھی، تو وہ آپ نے پیسے نہیں دیے، کمال ہے، ایسے گاہک مل گیا تو میرا کاروبار زبردست چلے گا۔ حضرت قمر کی باچھیں کھل گئیں، وہ تو یہی چاہتا تھا کہ آج مجھے کوئی پیسوں کا کہے اور میں اسے اپنی اوقات بتاؤں۔ بہت خوش ہوئے یہ بات، بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتے، ان کی تو دلی مراد پوری ہوئی، یعنی ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ بولے، میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب، ان دنوں کام کی اس قدر زیادتی رہی کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا، روپیہ تو ہاتھ نہیں آتا، آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں۔ دراصل وہ راجہ کی دعوت کی بات سنا کر اس کو اپنے زیر روب لانا چاہتا تھا، تو قدر شناسوں جو قدر کرنے والے ہیں ان کی کمی نہیں ہے۔ 2-4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں، حالانکہ دعوت نامہ وہ ایک آیا ہے، اور کہتا ہے زندگی وبال بن گئی ہے میرے لیے، زندگی جو ہے بوجھ بن گئی ہے، عذاب بن گئی ہے، چونکہ اس وقت بھی راجہ صاحب اور یہاں توقع کرتے ہیں، اجی وہی جو نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں، موڑ والے بنگلے میں، انہی کے یہاں جا رہا ہوں۔ روز کوئی نہ کوئی ایسے ہی موقع آتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نواب، کوئی راجہ، رئیس مجھے بلاتا رہتا ہے۔ اس نے صمد کو، بساتی کو اپنا روب صحیح طور پہ چلا دیا کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اتنا قدر والا ہوں، احترام والا ہوں کہ مجھے امیر آدمی لوگ بلاتے ہیں۔ تو حافظ سے مروب ہو گئے، اس کے روب میں آ گئے۔ اچھا، تو آپ راجہ صاحب کے یہاں تشریف لے جا رہے ہیں، واہ ٹھیک ہے، آپ جیسے باکمالوں کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ تو بڑے، یعنی ایک دم جو اس کے پیسے مانگنے کی ٹون تھی اس چینج ہو گئی، وہ جو طریقہ تھا وہ بدل گیا، اور اس نے ان کو کہا کہ جناب بالکل آپ بڑے باکمال شخص ہیں، ظاہر ہے آپ کی عزت امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا۔ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو نہ بھول جائیے گا۔ آپ اپنا کام نکال رہے کہ اگر وہاں پہ کوئی موقع ملے تو خیال سے ذرا مجھے نہ بھولنا۔ کیا کام تھا اس کا؟ راجہ صاحب کی ادھر نگاہ ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا، کہ راجہ صاحب کے ہاں تو اکثر دعوتیں رہتی ہیں، یہ تقاریب رہتی ہیں، اگر وہ ادھر ہم سے سودا سلف لینا شروع کر دے، اگر وہ ہماری طرف دیکھ لے تو پھر ایک بساط خانہ تو ان کے لیے ہی درکار ہے، کوئی اور گاہک آئے نہ آئے۔ تو ایک میری جیسی چھوٹی سی دکان ہے وہ تو بہت ہے، وہ نواب صاحب ایک ہی گاہک بن جائے ہمارا تو کافی ہے۔ 2.5-3 لاکھ سالانہ کی آمدنی ہے اس بندے کی، 2.5-3 لاکھ، انڈر لائن کیجیے گا، آبجیکٹیو آتا ہے بورڈ میں، 2.5-3 لاکھ یہ حافظ صمد نے کہا تھا کہ 2.5-3 لاکھ سالانہ کی آمدنی ہے۔ تو قمر صاحب کو 2.5-3 لاکھ کی آمدنی حقیر معلوم ہوئی، جتنا یہ جو روب جھاڑنا چاہتا تھا تو یہ بہت کم لگی۔ تو زبانی جمع خرچی تھا نا، کون سا صمد نے گنے تھے پیسے یا اس نے گنے تھے؟ تو 20 لاکھ میں کیا حرج ہے کہنے میں کہ 20 لاکھ والا شخص ہے، 20 لاکھ آمدنی والا؟ بولے ان کی آمدنی 10 لاکھ سے کم نہیں۔ اس نے، ادیب نے کہا کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ 10 لاکھ سے بھی کم نہیں ہے۔ اور
اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کہہ دیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایک صاحب کا اندازہ تو 20 لاکھ کا ہے. ایک دوست تو بتا رہا تھا کہ راجہ صاحب کی آمدنی 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. مکان ہیں، دکانیں ہیں، ٹھیکہ ہے، امانتی روپے ہیں. سب سے بڑی بات کہ سرکار بہادر کی نگاہ ہے کہ اس کے پاس جو حکومت ہے، اس کے حکومت بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور ٹھیکیداری بھی وہ کرتا ہے، زمینیں بھی ہیں، پیسے کی کئی ذرائع ہیں اس کے پاس. اس لیے اس کو اتنا کم پیسوں سے نہ تولو، بلکہ وہ زیادہ آمدنی کا مالک ہے. تو حافظ صاحب نے بڑے عجز سے کہا، انکساری سے کہا یہ دکان آپ کی ہے جناب. بس اتنی عرض ہے کہ اے مرادی، اس نے اپنے نوکر کو آواز دی، اے مرادی ذرا وہ دو پیسے کے اچھے پان تو بنوا لا. یا وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، یا ایسے روب میں آیا کہ اب خدمت پہ اتر آیا ہے اور آپ کے لیے. آئیے 2 منٹ بیٹھیے، کوئی چیز دکھاؤں آپ کو. یا آپ کا تو ہمارا گھر کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اتنے عرصے سے قرض دینا تھا اس نے، لیکن یہ ایک دعوت کا سن کے وہ حافظ مروب ہو گیا. تو قمر نے پان کھاتے ہوئے کہا اس وقت معاف کیجئے، وہاں دیر ہوگی، پھر کبھی حاضر ہوں گا، کہ پھر کبھی آ کے سامان وغیرہ کی کوئی فہرست بنا لاؤں گا، پھر لے لوں گا. تو یہ اس نے یہ پہلی بات تھی جو پہلی دکاندار سے اس نے کی، اور اس کو اپنے روب میں لے لیا تھا. تو یہاں تک آپ آج کا نشان لگا لیں، کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو کل پھر دوبارہ بات چیت ہوگی. فی الحال اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.